अस्सलाम वालेकुम। निशानदेही के साथ मैं हूं वकार उल हसन। निशानदेही करेंगे आज उन बिजली के बिलों के बारे में जिसको ताजिर रहनुमाओं ने यकसर मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि इन बिजली के बिलों को हम कतन नहीं भरेंगे, ना ही इन बिलों को हम किसी तरह से तस्लीम करेंगे, क्योंकि जितनी महंगाई और जिस तरीके से बिजली के बिलों को इजाफा करके भेजा जा रहा है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। और ताजिर बरादरी किसी भी सूरत में इस तमाम मामलात को आगे नहीं बढ़ने देगी। बिजली के बिलों को बेहतर किया जाए, के इलेक्ट्रिक के मामलात को दुरुस्त किया जाए। और इसके साथ आज जो एहतजाज किया गया वहाँ पर कुछ नाखुशगवार वाक़यात भी पेश आए, जहाँ पर के इलेक्ट्रिक के जो मुलाजमीन पहुंचे थे उनको मारपीट भी की गई है। और लाजमी बात है कि जब मैं बढ़ती हुई महंगाई के इस दौर में जहां पर घर का गुजारा करना मुश्किल हो रहा हो, बढ़ते हुए इजाफी बिलों को किस तरह से सपोर्ट किया जा सकता है और हुकूमत किस तरह से जस्टिफाई कर सकती है कि क्या गैस के ऊपर बनने वाली बिजली को पेट्रोल और उससे भी ज़्यादा इजाफी कीमतों में किस तरह से वसूल किया जा सकता है। जबकि अब बात हो रही है कि जहां पे भारत चांद पर पहुंच चुका है तो क्या हमारे यहाँ पानी और दीगर ज़राए से बिजली तैयार नहीं की जा सकती? क्या थर में मौजूद कोयला कब काम आएगा? क्या उसको सस्ती कीमत पे बिजली तैयार नहीं की जा सकती? और भी दीगर ज़राए जहाँ पर बिजली की कीमतों को कम करके आवाम को रिलीफ दिया जा सकता है। हम किस हद तक और कब तक आवाम के हवाले से ही सिर्फ और सिर्फ दबाव आवाम पर डालते रहेंगे? साथ ही साथ कुछ बेहतर खबरें शायद कि हो सकता है सूबा सिंध के हवाले से हों, और किसी के लिए अच्छी खबर होगी और किसी के लिए हो सकता है कि ज़्यादा पसंदीदगी वाली खबर ना हो। इस वक्त सूबा सिंध में जो निगरां सिंध हुकूमत है वो न सिर्फ ये कि इलेक्शन के लिए आई है और इलेक्शन कराएगी, उसका काम इलेक्शन कराना है, बल्कि ऐसा लगता है ना सिर्फ सिंध की निगरानी कर रही है और निगरां जो वफाकी हुकूमत है वो पूरे पाकिस्तान की निगरानी करती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि जिस तरह के इक़दाम लिए जा रहे हैं वो सिंध हो या कराची हो या पूरे पाकिस्तान हो, उसकी गालिबन बेहतरी के लिए और जहाँ जहाँ खराबियाँ हैं उसकी रोकथाम के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। यानी कि इलेक्शन से पहले जो है वो एक साजगार माहौल लगता है कि तैयार किया जाएगा। जैसे कि आपको बता चलें कि जो सिंध की निगरां हुकूमत है उसने सूबे की पूरी इंतज़ामी मशीनरी में उखाड़ पिछाड़ करने का फैसला कर लिया है। यानी कि पूरी जो इंतज़ामी मशीनरी है उसको आगे पीछे कर दिया जाएगा। और जो साबिक हुक्मरान थे उनके जो कुछ ऐसे अफसरान जिनके बारे में कहा जाता है कि वो उनके ही लगाए गए थे या लाडले अफसरान जिनको कहते हैं वो थे, तो उन्हें सूबा बदर करने की तैयारी की जा रही है। साथ ही साथ जो बड़ी खबर है वो इलेक्शन कमीशन के इजलास में जो अफसरान की तब्दीली है उसकी फहरिस्तें भी पेश की गई हैं। दूसरी तरफ जो बिल्डर्स हैं उसके हवाले से गालिबन हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए बुरी खबर भी होगी। नई तामीरात जो हैं सिंध पर उस पर पाबंदी लगा दी गई है। जैसे कि इस वक्त हम देखते हैं कि सूबा सिंध खास तौर पर शहर कराची में जहाँ पर मुख्तलिफ मकामात पर इमारतें बनाई जा रही हैं, बाज़ मकामात ऐसे थे जहाँ पर अगर 2018 या उससे पहले की अगर हम बात करते हैं जहाँ पे 15 साल मिले हैं सिंध हुकूमत को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, उससे कबल की अगर हम बात करते हैं 2008 की बात अगर हम करते हैं जहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध हवाले हुआ था एक तरह से, तो उसके बाद जो गूगल मैप के ज़रिए अगर नक्शे देखते हैं, ख़ासतौर पर गुलिस्तान जौहर, स्कीम 3345, सुरजानी टाउन, इनका ख़ास जिक्र आता है जहाँ पर पहले कुछ झुग्गियाँ पड़ी और उन झुग्गियों के बाद उनको काफ़ी हद तक जो है वो पक्के मकानात में तब्दील हो गई, टेढ़ी मेढ़ी गलियाँ तैयार हो गई और वहाँ पर शहर कराची का हुलिया ही बदल गया और एक गांव का मंजर जो है वो शहर कराची पेश करने लगा। तो वहाँ पर भी कुछ मामलात ऐसा लग रहा है कि शायद उसको भी दुरुस्त करने के लिए कुछ इस तरह के मामलात हैं। कमर्शियल इमारतों, घरों और प्लाजों की जो नक्शे हैं उसकी मंजूरी पर पाबंदी लगाई गई है और ये कुछ इस तरह के इक़दाम लिए जा रहे हैं निगरां हुकूमत की जानिब से। जो लगता यही है कि सिर्फ इंतखाबात की निगरानी नहीं बल्कि वो शायद कि सूबा सिंध की निगरानी और जो वफाक है वो पूरे पाकिस्तान की निगरानी पहले करेगा और सारी चीज़ों को पहले सेट करेगा, उसके बाद जाके जो है वो इंतखाबात की तरफ जाएंगे। उसके साथ जो शहर कराची में स्ट्रीट क्राइम की जो वारदातें हैं उसके हवाले से भी ख़ास तौर पे बात की गई है और 2 हफ्तों में स्ट्रीट क्राइम को कहा गया है कि वो काफ़ी हद तक काबू में नज़र आएंगे। उसके लिए भी मुख्तलिफ इक़दाम जो हैं वो किए जा रहे हैं और उसकी रोकथाम के लिए जो जराइम हैं उसको कैसे रोका जाए, कंट्रोल किया जाए, बाकायदा इसके लिए भी पॉलिसी वज़ा की जा रही है। और लाजमी बात है कि निगरां सेटअप जो है अगर
ان تمام معاملات کو اور باتوں کو آگے لے کر چل رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 2-3 مہینے کے لیے نہیں آیا، یعنی 60 دن یا 90 روز کے لیے نہیں آیا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ آگے بڑھ کر ہی کام کرتا ہوا نظر آئے گا، اور ہو سکتا ہے کہ ان اقدامات کے بعد کراچی ہو یا سندھ ہو یا پورا پاکستان ہو، اس میں کچھ بہتری کے اثرات نظر آنا شروع ہوں، کیونکہ مختلف سیاسی جماعتیں آتی تو رہی ہیں، مگر انہوں نے وہ اقدامات یا وہ کام نہیں کیے جو منتخب حکومتوں کو کرنے چاہیے تھے یا لینے چاہیے تھے۔ جھگیاں پڑتی رہیں، قبضے ہوتے رہے شہر کراچی میں۔ کراچی شہر وہ شہر جہاں پہ چوراہوں، چورنگیوں اور گلی محلوں کے اندر جہاں پہ خوبصورت کیاریاں بنتی ہیں یا وہاں پر فوارے لگائے جاتے ہیں، وہاں پر ہمیں ایمبولینسز کھڑی ہوئی نظر آتی ہیں، کہیں پہ بکرے پنجروں کے اندر بندھے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کہیں پر ہمیں ٹمبر مارکیٹ اور جو ہے پرانے فرنیچر کی مارکیٹس نظر آتی ہیں۔ یہ شہر کراچی انٹرنیشنل شہر سے ایک عجیب و غریب شہر میں تبدیل ہوتا ہوا ہم سب نے دیکھا ہے۔ تو اس کی کیا وجوہات ہیں اور کیا اس میں اب تبدیلی کے امکانات واضح ہو سکتے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ارسلان عالم موجود ہیں، تجزیہ کار ہیں۔ ارسلان، بے حد شکریہ آپ تشریف لائے۔ ارسلان، ہمارے ساتھ یاسر خان ببر بھی موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ یاسر، آپ کا بے حد شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس کے ساتھ حماد پوناوالا بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، تاجر رہنما ہیں۔ اور ارسلان، سب سے پہلے جو ہم بات کا آغاز کریں گے وہ بڑھتے ہوئے بجلی کے بلوں کے حوالے سے کریں گے۔ ہر مہینے جو بل آ رہا ہوتا ہے وہ پچھلے مہینے سے زیادہ ہوتا ہے، یونٹ کم ہوتے ہیں۔ عام طور پہ عوام یہ سوچتی ہے کہ بجلی کم استعمال کریں، یونٹ کم کیے جا رہے ہیں، مگر اس کے بعد بل بڑھتا جا رہا ہے۔ کس طرح سے اس کو قابو کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ ڈالر جا رہا ہے اوپر۔ میں نے آپ کے پروگرام میں جب میں پہلے آیا تھا تو میں نے بتایا تھا کہ امریکہ کے بینک کی رپورٹ ہے کہ 340 روپے تک ڈالر جائے گا اور اس سے اوپر بھی تجاوز کرے گا۔ اب اگر نگراں گورنمنٹ کچھ کر رہی ہے تو یہ خوشائند بات ہے، اچھی بات ہے، ہم اس کو سرائیں گے، لیکن دیکھتے ہیں کہ کیا کرتی ہے اور کیا نہیں کرتی، کیونکہ ڈالر تو اس وقت آپ نے دیکھا 370 روپے، ہم ہر چیز تو امپورٹ کرتے ہیں۔ اب بجلی کے بلوں کی جہاں تک بات رہی، جب آپ فیول سرچارج، فلاں ٹیکس اور فلاں ٹیکس لگائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ نے عوام کو، ابھی بھی آپ کہیں جائیں نا تو 15,000 روپے سیلری مل رہی ہے ایک رائڈر کو یا کہیں پہ، آپ وہ کہتے کیا ہیں کہ جی ہم اور نہیں دے سکتے۔ اب وہ غریب آدمی کھائے گا، کھلائے گا، کیا کرے گا؟ بل اس کا آ رہا ہے 25,000 28,000۔ شرم کی بات ہے کہ الیکٹرک نے تو حد انتہا کر دیا۔ اب ہوتا کیا ہے، ایک اور بات بتاؤں آپ کو، ابھی یہ میٹر ریڈر پکڑے گئے ہیں کہ 10 تاریخ کو ریڈنگ کر لیتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ابھی لیٹسٹ پکڑا گیا ہے، ویڈیو آئی ہیں اس کی۔ میں تو پھر بھائی ایک مطلب کیا ہے، عوام کے ساتھ ظلم نہیں ہے تو کیا ہے؟ اس کی آپ وضاحت کر دیتے ہیں کہ جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ اس وقت ریڈنگ لی جاتی ہے جب 300 سے اوپر غالباً جو ہے وہ یونٹ چلے جائیں، یعنی یونٹ زیادہ ہوں گے تو ایک فارمولا طے ہے کہ اگر آپ 100 یونٹ استعمال کریں گے، 150 استعمال کریں گے تو الگ آپ 2 یونٹ پہ آپ نے مطلب ایکسٹرا آرڈنری 15 روپے ایکسٹرا ایک یونٹ پہ لگا رہے ہیں۔ یار یہ کون سا انصاف ہے؟ انسان جو ہے اس کو کھائے گا یا وہ کرے گا، اپنا گزارا کرے گا، کس طریقے سے ہوگا؟ میرے تو سمجھ نہیں آ رہے معاملات۔ ان کو شرم آنی چاہیے، افسوس کی بات ہے، اس گورنمنٹ کو آنی چاہیے شرم۔ اور 317 کا ڈالر ہے، اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ صرف دورے پہ دورے کر رہے ہیں۔ وہ دیکھیں ابھی تاجروں نے، اب معاملہ یہ آ رہا ہے تاجروں کی آپ بات کریں، اور میں بھی تاجروں کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ تاجر برادری وہ ہے جو ریڑھ کی ہڈی رکھتی ہے پاکستان میں، پاکستان کو چلانے میں، خاص طور پہ کراچی کی تاجر برادری جو ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہی معاشی لحاظ سے جو ہے ایک ماں کا کردار ادا کر رہے ہیں، تو وہ اتنا تنگ آ چکے ہیں۔ ویسے تو کہنے کو سبھی آتے ہیں کراچی ماں ماں کہتے ہوئے، مگر جب ماں کو کچھ بیمار ہوتی ہے اور دوا دلانے کے لیے اسپتال لے کے جانا ہوتا ہے تو سب غائب ہو جاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کراچی پہ معذرت کے ساتھ لوگوں نے پیسہ ضرور جنریٹ کیا ہے، اور 70% کراچی دیتا ہے پورے ملک کو۔ اگر کراچی نہ دے، سندھ نہ دے، تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ مطلب تو آپ اس کے ساتھ کر کیا رہے ہیں بھائی؟ ابھی آپ پل دیکھیں تو وہاں پہ اینٹیں لگی ہوتی ہیں، اور پل میں روڈوں پہ میں تو سمجھ نہیں آ رہا کیسے پل بن رہے ہیں کراچی میں، اور ہو کیا رہا ہے، کیا ایڈمنسٹریشن چل رہی ہے۔ کرپشن پہ کرپشن ہے، بدترین حالات ہیں اس وقت کراچی کے۔ جائیں اس دن آپ ہی مجھے کوئی پل کا نام بتا رہے تھے، کون سا پل تھا؟ غالباً وہاں پہ ایوب گوٹ والا پل جو ہے، وہاں پہ کریکس آئے ہوئے ہیں، وہاں پہ گڈھا ہے بھائی، کوئی گاڑی گر جائے، کچھ ہو جائے، بعد میں ہوش کب آتا ہے ہمیں؟ جب انسیڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ تو بڑے شرم اور افسوس کی بات ہے کہ کرپشن ہو رہی ہے، ہر جگہ کرپشن ہو رہی ہے۔ اب میں کوشش کرتا ہوں، اللہ کرے کہ یہ کوشش کرے گورنمنٹ کے کچھ ہو جائے بہتری، یہ جو نگراں گورنمنٹ آئی ہے۔ اچھا، اب معاملہ یہ بھی ہے کہ تاجر برادری نے تو اپنا احتجاج ریکارڈ کرا دیا، کیا کسی کے کانوں پہ جوں بھی رہیں گی یا یہ معاملہ آگے ہی بڑھتا رہے گا اور بجلی کے بل ہمیشہ مہنگے ہوتے رہیں گے؟ دیکھیں ڈالر جا رہا ہے، اور ڈالر جانے کی وجہ کیا ہے؟ نہیں، بات یہ نہیں ہے ارسلان کہ ڈالر کا ہی معاملہ ہے، کیونکہ یہااں مختلف ذرائع سے بجلی استعمال بن سکتی ہے، تو مختلف ذرائع خاص طور پہ سولر پینل کے حوالے سے کام نہیں کرنا، بنانا نہیں ہے، کرپشن پہ کرپشن کرنی ہے۔ اب آپ ایک بات بتائیں نا، ایک بندہ پکڑا جا رہا ہے، کسی کے پاس 4 ارب، کسی کے پاس 2 ارب، کسی کے پاس 3 ارب، پھر پلی بارگن ہو کے وہ چھوٹ جاتا ہے۔ تو کیا ہو رہا ہے؟ مطلب آپ چین کی طرح دینا پھانسیاں لوگوں کو، تو دیکھتا ہوں کیسے کرپشن ہوتی ہے پاکستان میں۔ آپ
سمجھ رہے ہیں کہ کرپشن پہ کسی کو اگر پھانسی دے دی جاتی ہے یا یہاں پہ، یہ ہمارا مزاج ڈفرینٹ ہے. ہمارے شہید کہتے ہیں، ہمارے یہاں یہ کہہ دیتے ہیں نہیں اگر وہ مار دیا گیا ہے کرپشن پہ بھی یا کسی حوالے سے بھی تو اس کو کہاں آپ کہتے ہیں وہ تو شہید ہے. دیکھیں نظام بدلنا ہوگا، اصول کی بات کرنی ہوگی، طاقتور کو آپ نے طاقت نہیں دینی ہے. آپ نے قانون اگر دیکھیں نا، آپ اگر باہر ملکی غیر ملکی بات کریں وہاں کیوں کامیاب ہیں؟ ایک وہاں پہ ایک نظریہ ہے، ایک نظر سے سب کو دیکھتی ہے وہاں کی گورنمنٹ. یہ نہیں ہوتا وہ ادھر ہے تو وہ ادھر ہے تو وہ ہے. اگر آپ یقین مانیں اسی لیے ان کی کامیابی کا راز ہے. اور وہ وہاں پہ یکساں سب کے لیے تعلیمیاں ہیں، سب کو یکساں حقوق رائٹس ہیں. یہ نہیں ہے کہ اس کو زیادہ اس کو کم. بھائی جب تک آپ یہ نہیں کریں گے کچھ نہیں ہونے والا. کہ مزدور جو ہے وہ لائن میں کھڑا ہوا ہے اور ایک بڑا آدمی آتا ہے تو وہ لائن سے ہٹ کے کام ہو جاتا ہے اس کا، تو یہ ایسا تو نہیں چلے گا نا. ٹھیک ہے. اچھا اب معاملہ یہ بھی ہے کہ یہ تو ہو گیا کے الیکٹرک کا معاملہ جس کو ابھی تک گتھی سلجھائی نہیں جا رہی، بلکہ اب تک یہ نہیں پتہ چل رہا کہ اب شیئرز کس کے پاس جا رہے ہیں. اور جب اس طرح کے معاملات ہیں تو کیا بجلی کے بل جو ہیں وہ اسی طرح سے اضافی آتے رہیں گے عوام کے پاس؟ یہ ایک سوالی نشان ہے جس کے بارے میں ابھی تک کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی بات کہ کہاں پہ پہنچے گی. کیا اگر کسی اور ہاتھوں میں جاتی ہے تو امید کی جا سکتی ہے کہ وہاں پر عوام کو ریلیف ملے گا؟ دیکھیں 4-5 کمپنیاں ہونی چاہیے ہر ڈسٹرکٹ کی الگ. اگر اس کی کارکردگی اچھی ہو تو پھر اس کو دوسرے ڈسٹرکٹ بھی دیا جائے. اس طریقے سے ہونا چاہیے. اگر آپ کو یہاں کی بجلی نہیں پسند، جیسے ایک کیا کہتے ہیں موبائل فون کمپنی ہے نا، آپ کو یہ نہیں پسند آپ وہ لے لیتے ہیں، وہ نہیں پسند یہ لے لیتے ہیں. اس طریقے سے ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی ایک ہی کمپنی کو سارا ٹھیکہ دے دیا، وہ اس کی مونوپلی چل رہی ہے. جب ایسا ہوگا تو پھر کام بھی اچھا ہوگا، بہتری بھی ہوگی. ہو سکتا ہے کوئی 27 روپے یونٹ دے رہا ہو، کوئی 25 روپے یونٹ دے رہا ہو. آپ عوام کی ریلیف کی بات کریں، عوام ویسی دب چکی ہے مہنگائی سے. اچھا یہ جو آپ ابھی بات کر رہے ہیں کہ مہنگائی سے بھی دب چکی ہے، پس چکی ہے، اور جو عوام ہے اس کے مسائل حل نہیں ہو رہے، لیکن ایسا لگ رہا ہے جو ابھی حکومتیں گئی ہیں انہوں نے وہ کام نہیں کیے جو کہ نگراں حکومت آ کے کرنا شروع ہو گئی ہے. ابھی میں نے آپ کو کئی ذکر کیے ہیں کئی چیزوں کی. نگراں جو حکومت ہے سندھ کی اس نے ایک اور کام کیا ہے، اور وہ ہے کہ جو سندھ میں ادویات کا ذخیرہ اندوز کرنے والے لوگ ہیں اور جو غیر معیاری ادویات ہے اس کے خلاف فوری طور پہ کارروائی کا حکم دیا ہے. یہ اس طرح کے معاملات ہم نے جو جمہوری حکومتیں تھیں ان کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا، نہ ان کے اقدامات نظر آئے. جمہوری حکومت کی کیا بات کریں؟ ڈالر 180 سے کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کیا، اس نے کیا. بھائی جس نے بھی کیا پکڑ لو اس کو، نکالو، آپ احتساب کرو. کیوں نہیں احتساب ہوتا؟ یہاں شہباز شریف صاحب کا کیس چل رہا ہے، 16 ارب روپے کا کیس دبا دیا، اور کہاں گیا کدھر گیا کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. نیب میں آپ نے ترمیم کر دی، وہ کرپشن اور آگے بڑھ گئی. کیا ترمیم کیا آپ نے کہ جی یہ ہو گیا جو ہو گیا؟ تو بھائی ایسے تو ملک نہیں چلتا نا. ملک چلانے کے لیے آپ کو سخت ٹھوس فیصلے لینے ہوتے ہیں کہ میرا اپنا ہو یا غیر ہو، سب کے لیے انصاف ہوگا سب کا. ٹھیک. اچھا وہ انصاف تو فراہم کیا جائے گا، لیکن بعض آج کل جو انصاف یا جب ہم جاتے ہیں قانون کی طرف اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ فیصلہ اگر میرے خلاف آیا ہے تو یہ جو جج ہے یہ جو ہے وہ ایک طرح سے میرے فیور میں نہیں ہے، یہ دوسرے کو فیور دے رہا ہے. تو اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ لوگ یہ نہیں سمجھ رہے کہ فیور نہیں بلکہ جج جو ہے جو بھی فیصلہ دے گا وہ قانون کے مطابق دے گا. لیکن بعض لوگوں کے فیصلے کچھ اس طرح کے ہیں جو غالباً پھر دوسری طرف جاتے ہوئے نظر آ بھی رہے ہوتے ہیں. ایسا ہے، ایسا ہو سکتا ہے بالکل. لیکن دیکھیں میں نے آپ کو کہا نا اس وقت ہم سب کو سوچنا پڑے گا ملک کے لیے، خواہ عدلیہ ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو، بیوروکریسی ہو، سیاستدان ہو. کیونکہ ملک نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں، ہم زیرو پہ کھڑے میں. تو اگر آپ کا ڈالر میں اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، اگر 400 روپے کا چلا گیا تو آپ سوچیں کیا ہوگا یہاں کا. کیونکہ ہم ہر چیز تو امپورٹ کر رہے ہیں، آپ کے پاس کیا بنانے کے لیے کیا ہے. اچھا لیکن یہ بتائیں نا کہ کیا ڈالر کے اوپر ہی سارے ہم جو ہے اکتفا کر لیں گے؟ کوئی اپنی کرنسی کے حوالے سے، چائنا کے حوالے سے بہت بات ہو رہی تھی کہ چائنا کے ساتھ مل کے جو ہے یا دیگر ممالک جو ہیں وہ مل کے کوئی اپنی کرنسی کے حوالے سے کچھ کرتے ہیں. تو کیا اگر ڈالر کو چھوڑ کے دوسری طرف جائیں تو کیا یہ قابل عمل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں سر، آپ بارٹر ٹریڈ کی بات کر رہے ہیں. بارٹر ٹریڈ کیا ہوتی ہے؟ اگر آپ نے چین سے کچھ لینا ہے تو آپ اپنے یا تو مینگو ایکسپورٹ کریں گے، اس سے آپ نے کچھ اور چیز لینی ہے تو یہ آپ بارٹر ٹریڈ بالکل کریں. ڈالر کے آپ اوپر انحصار نہ کریں تو اچھا ہے، کیونکہ 35 ملک اس وقت آ چکے ہیں، چائنا کے ساتھ ایگریمنٹ ہو چکا ہے ان کا. تو آپ بھی یہ کریں. لیکن آپ کرپشن اگر مٹانی ہے تو اس پہ ٹھوس اقدام، میں پھر کہوں گا ٹھوس اقدام لینے ہیں تبھی کرپشن مٹے گی. کرپشن نہیں مٹ رہی ہے تو اس وجہ سے مسئلہ ہو رہا ہے. ایک کھوکھلے دیمک کی طرح یہ کرپشن کھا چکی ہے. اچھا دیکھیں معاملہ یہ بھی ہے کہ جو ہم جس سوسائٹی کا حصہ ہے یہاں پہ کرپشن جو ہے وہ اتنی عام ہو چکی ہے. اگر میں ٹریفک کی بات کروں تو ٹریفک پہ اب رانگ جو ہے وہ پڑھے لکھے لوگ بھی آنا شروع ہو گئے ہیں. پہلے تو ہمیں رکشہ، سوزوکی، ڈمپر،
ٹینکر ٹرک یہ نظر آتے تھے کہ رانگ آ رہے ہیں یا منی بسز کوچز وغیرہ. لیکن اس وقت جو ہے وہ جب پڑھے لکھے لوگوں نے دیکھا کہ ہم بھی رانگ چلے جائیں سہولت ہو جائے گی تو وہ بھی آنا شروع ہو چکے ہیں. بلکہ اب اس حد تک بڑھ چکے ہیں کہ جو رانگ آ رہے تھے ایک صاحب میں رائٹ جا رہا ہوں مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ کہاں آ رہے ہو تو مطلب ان کو یہی یاد نہیں رہا کہ وہ رائٹ ہیں یا رانگ ہیں. تو اس طرح کے معاملات ہو چکے ہیں کہ لوگوں کو اب یہی نہیں لگتا کہ وہ رانگ آ رہے ہیں یا رائٹ آ رہے ہیں. سر میں نے وہی کہا نا طاقتور جو ہے اس وقت طاقت کا مظاہرہ کر رہا ہے. اگر آپ بڑے آدمی رونگ آئے آپ الٹی گاڑی چلائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے تو وہی پولیس والا پکڑ کے آپ کا چالان کر دے گا. یہ آپ نے حالیہ ہم نے ابھی کچھ دنوں پہلے ویڈیو بھی دیکھی تھی, ایک صدر کی ایک ویڈیو تھی, ایک ایس او آپ کے ٹرانسفر ہو جاتا ہے, وہ کس بات پہ وہ تو مجھے نہیں پتا, لیکن انہوں نے کہا کہ ٹھیلے ہٹاؤ, ٹریفک کلیئر کر رہے تھے. تو اس ملک میں آپ کیا کریں گے؟ میں نے سیریس نہیں ہوں گے یہ ملک. پھر دیکھیں اب معاملہ یہ کہ جس طریقے سے نگراں سندھ حکومت ہے جس طرح سے فیصلے لے رہی ہے یا اب اس کی کیا کیپیسٹی ہے یہ تو اندازہ اسی وقت ہوگا جب عمل درآمد ہونا شروع ہوں گی چیزیں, لیکن بہت تیزی کے ساتھ عمل درآمد ہوتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے. خاص طور پہ بیوروکریسی کی اگر ہم بات کرتے ہیں جہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ پولیس میں خاص طور پہ بہت بڑے پیمانے پہ ہمیں تبدیلیاں ہوتے ہوئے نظر آئی ہیں اور یہ تقرر اور تبادلے جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہی نظر آ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں بہتری کے اثرات ہو سکتا ہے کہ آئیں, کیونکہ اگر ایک وہ چیز جو کہ جمود کا شکار ہو چکی ہے اس کو ہٹایا جائے, ڈسٹ بہت زیادہ آ چکی ہے تو ہو سکتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دیمک لگ چکی ہے تو کھوکھلاپن اس کا دور کیا جا سکے. اچھا, گفتگو کا سلسلہ مزید آگے کی طرف لے کر چلیں گے. جو امن و امان کی صورتحال ہے خاص طور پہ جو اسٹریٹ کرائم ہے اس کا جو ایک معاملہ ہے عوام بہت پریشان ہے اس میں, اور لگتا ہے ایسا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہوئے عوام انسیکیور فیل کرتے ہیں کہ کس طرح سے اپنی زندگی کو آگے کی طرف لے کر جائیں گے. کسی کے پاس ملنے جانا ہے, کسی شادی میں تقریب میں خریداری کرنے جانا ہے. اچھا, اس میں آئی جی سندھ جو ہیں جو نئے آئے ہیں انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ بہت جلد جو ہے وہ اسٹریٹ کرائم پہ قابو پا لیا جائے گا. ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں مختلف اداروں کے مختلف بڑے سربراہان سے اور انہوں نے اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ اب جو شہری ہیں وہ تبدیلی محسوس کریں گے. دیکھتے ہیں, اللہ کرے اللہ کرے. اچھا, تو اب آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ اگر وہ تبدیلی واضح طور پہ محسوس ہوئی تو کیا نگراں حکومت پھر وہی والی بات آ رہی ہے کہ وہ کام کرتی ہوئی کیوں نظر آ رہی ہے جو جن کو عوام نے منتخب کیا وہ کیوں کام کرتے ہوئے نظر نہیں آئی؟ سر وہی بات ہے کہ آپ سیریس تھے نہیں, آپ اس وقت مجھے تو سیریس نہیں لگے. یہ لوگ یہ پی ڈی ایم صرف یہ کر رہی تھی سب بیٹھ کے, اب وہ اپنے مفاد کر رہا تھا, وہ اپنے مفاد کر رہا تھا, وہ کیسز معاف کروا رہے تھے تو وہ یہ کر رہے تھے, وہ یہ کر رہے تھے. سندھ میں آپ چلے جائیں, پنجاب میں چلے جائیں, مجھے تو کوئی ایسی کوئی بہتری نہیں. ایون الیکشن بھی نہیں ہوا. اب آپ دیکھیں پنجاب گورنمنٹ کی میں بات کر لوں تو اربوں روپے کی گاڑیاں لی جا رہی ہیں بیوروکریٹس کے لیے. کیا بیوروکریٹس پہلے کیا پیدل آتے تھے؟ اب آپ افغانستان کی مثال لے لیں تو افغانستان میں کیا ہو رہا ہے, وہاں کا چیف جسٹس بھی چھوٹی موٹے وہ رکشا وکشا میں آ رہا ہے. تو آپ ایسے تو ملک نہیں بچاتے نا. ٹھیک ہے. اچھا, لیکن اس میں ارسلان یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ خاص طور پہ پاکستان کی جو جمہوری مزاج کی اگر ہم بات کر لیتے ہیں تو جمہوری مزاج میں ہمیں جمہوریت مسنگ نظر آتی ہے. جمہوریت میں ہمیں وہ چیز نظر نہیں آتی. خاص طور پہ اندرون سندھ کی بات کریں, اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں جہاں پہ بچوں کے ساتھ جس طرح ناروا سلوک کیا جا رہا ہے. پنجاب میں ہم نے دیکھا کس طرح سے سلوک کیا گیا, ملازمین کے ساتھ جس طرح سے سلوک کیا جا رہا ہے. تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہماری سماج کے حوالے سے بھی ہو رہا ہے اور یقیناً اس پہ بھی ہم بات کریں گے. جو پاکستان پیپلز پارٹی اس سے ہم ضرور جانیں گے کہ جو نگراں سیٹ اپ ہے وہ ہمیں زیادہ ایکٹیو اور کام کرتی ہوئی کیوں نظر آ رہی ہے بنسبت جنہیں منتخب کیا تھا ان کے نسبت. ایک بریک ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. نشاندہی ہم کر رہے تھے جہاں پر اس وقت جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ الیکٹرک کے بڑھتے ہوئے بل جس کے خلاف تاجر سراپا احتجاج ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ہم کھائیں گے کیا, کمائیں گے کیا, اور کس طریقے سے ہم کیا صرف بل ہی ادا کرتے رہیں گے, اپنی زندگی کو کس طرح سے آگے کی طرف لے کر جائیں گے. ویسے بھی بہت سارے معاملات ہوتے ہیں زندگی میں, صرف بجلی کا بل دینا ہی نہیں ہے. اس پر ہم بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ حماد پونا والا موجود ہیں, تاجر رہنما ہیں. حماد بھائی بہت شکریہ, خوش آمدید کہیں گے آپ کو. السلام علیکم, کیسے ہیں خیریت سے؟ جی اللہ کا شکر ہے. حماد بھائی اب یہ فرمائیے گا کہ یہاں پہ معاملہ تو یہ آیا کہ تاجروں نے احتجاج کیا لیکن وہاں پہ کچھ ناخوشگوار واقعات بھی پیش آئے جہاں پر کے الیکٹرک کے جو عملہ ہے اس کے اوپر تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا. سر احتجاج اپنی جگہ مگر تشدد کیوں کیا گیا, کیا وجہ بنی, اس بارے میں بتائیے گا. دیکھیں ہم نے تو جو ہمارے تاجر کال کریں گے جتنی تنظیمیں ہیں کراچی میں, آپ کو پتہ ہے کہ کافی تنظیمیں ہیں اور اب جو ہے الحمدللہ تمام تنظیمیں ایک پلیٹ فارم پہ آ گئی ہیں. تو ہمارے پاس جو بھی کال آتی ہے وہاں پہنچتے ہیں. آپ اس بات سے جو ہے وہ میں آپ کی متفق ہوں کہ ہاتھا پائی اس طرح کی کوئی معاملات نہیں ہونے چاہیے, لیکن جہاں ایکشن ہوگا وہاں ریئیکشن ضرور ہوگا. تو اس کے پیچھے جو ہے تحقیقات کی جائیں کہ کیا معاملات ہوئے تھے اور اگر یہ الیکٹرک کے ملازمین آئے تو وہ کس سوچ سے آئے اور ایک ساتھ 10-15 لوگ جو آئے وہ کس سوچ سے آئے, اس سے بھی دیکھنی چاہیے.
اور تاجر کیونکہ آپ کو پتہ ہے پریشان ہے، تو کے الیکٹرک کو چاہیے کہ جو بھی کام کریں وہاں کی علاقے کی ایسوسیشن کو لوپ میں لے کے کریں تاکہ کوئی اس طرح کے ناخوشگوار واقعات نہ ہوں۔ اچھا، جہاں پہ آپ اس طرح اگر بجلی کے بل نہیں جمع کرائیں گے، جیسا کہ بہت سے تاجر رہنماؤں نے بجلی کے بل جلا دیے، تو اگر آپ بجلی کے بل جمع نہیں کرائیں گے تو لازمت ہے آپ کی جو لائٹ ہے وہ منقطع کرنے کے لیے کے الیکٹرک کا عملہ پہنچے گا، تو پھر کیا رد عمل سامنے آئے گا؟ اسی طرح سے ہوگا یا کوئی اور طریقہ کار اختیار کیا جائے گا؟ جس علاقے میں یہ واقعہ ہوا ہے غالباً 1-1.5 سال سے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس بھی ایک مارکیٹ ہے اس علاقے میں، تو مختلف وقتوں میں آپ کہیں گے تو میں آپ کی چینل پہ وہ نیپرا کے اور لیٹر بھی دے دوں گا جس پہ نیپرا کی ریسیونگ بھی موجود ہے، تو مختلف وقتوں میں احتجاج ہوئے ہیں اس کے اوپر، اور وہاں پر بجلی ہی نہیں ہے، اور بجلی ہی نہیں ہے اور بل بھی آ رہے ہیں اپنی جگہ پر، وہ لوگ بڑا پریشان ہیں، اور انہوں نے پہلے ہی انڈیکیٹ کیا تھا کہ وہ بل کریں گے۔ آپ اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بل نہیں بھریں گے تو لائنیں تو منتقل جی، لیکن پھر بھی جو ہے وہ اس بات سے جو ہے نا وہ آگے کہ اس طرح کے واقعات نہیں ہوتے۔ اچھا، کوئی لائے عمل بنایا تاجروں نے کہ کسی طریقے سے آپ جائیں کہ الیکٹرک کے آفس جائیں، وہاں پہ ملاقات کریں، عام رہنماؤں سے ملاقات کریں؟ اب تو نگراں سیٹ اپ ہے، ان سے بھی ملاقات ہو سکتی ہے۔ جی، کافی عرصے سے اس کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، 1-1.5 سال سے ہم لگے ہوئے ہیں اس کی کوشش کے اندر، اور کہ الیکٹرک نے تاجروں کی اور عوام کی ناک میں دم کر رکھا، اور اس کا کوئی سولوشن نہیں ہے، اور آپ کے سامنے ہم تو بجلی کی بلوں میں کمی کی ایکسپیکٹیشن کر رہے ہیں اور یہ بڑھتی چلے جا رہے ہیں، تو اس کی لوگ کوشش کر رہے ہیں، تاجر جو ہے اپنا لائے عمل بنا رہے ہیں، لیکن وہ ایک مشکل کے بعد کوئی دوسری مشکل آ جاتی ہے۔ تو ہماری اس سے پہلے وزیر اعظم سے بھی ملاقات ہوئی ہے، نگراں وزیر اعظم سے بھی 3 دن پہلے، تو ہمارا ایک ہی سوال تھا کہ جو معاہدہ ہوا ہے نگراں گورنمنٹ کوئی ری نیگوشیٹ کی پوزیشن پر ہے، اور اگر نہیں ہے ری نیگوشیٹ پہ تو کوئی عوام کو کوئی امید بھی نہ دلوائے نا، تو میرا نہیں خیال ہے کہ عوام اس چیز کو سمجھ پا رہی ہے، تو یہ سب کچھ جو سلسلہ ہے کہ میرا خیال ہے IMF کا جو معاہدہ ہوا ہے عوام دشمن، یہ سب کچھ اسی کا سلسلہ ہے۔ اچھا، کیا کسی اعلیٰ حکام نے یا کیا الیکٹرک کے اعلیٰ عہدیداران کی طرف سے کوئی تاجر رہنماؤں کو کوئی یقین دہانی کرائی گئی کہ احتجاج کے وقت عام طور پہ یہی ہوتا ہے مذاکرات کے لیے آتے ہیں، تو کوئی مذاکرات کے لیے آیا، کسی نے کوئی بات کی آپ لوگوں سے؟ میرا خیال ہے وزیر اعظم سے زیادہ اور کس سے بات کی جائے گی؟ یہ جو جس جگہ پہ حادثہ ہوا ہے اور وہاں پر شرجیل غفرانی صاحب نے میرے سامنے کھڑے ہو کے وزیر اعظم کو یہ بات انڈیکیٹ کروائی ہے کہ ہم اپنے علاقے میں بجلی کے بل نہیں بھر رہے، تو یہ تو پھر ان کا کام ہے کہ اس کو فوری طور پہ نوٹس لیا جائے اور ان کو تاجروں کے ساتھ بٹھایا جائے، فوری سولوشن نکالا جائے۔ اگر وہ تاجروں کی ہر کال کو جو ہے وہ اگنور کریں گے اس طرح کے واقعات ہونے۔ بالکل۔ اچھا، تاجر برادری جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تاجر برادری جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، اور کراچی کے تاجروں کے بارے میں خاص طور پہ کیونکہ یہاں پہ بڑی تعداد میں تاجر موجود ہیں، لیکن شہر کراچی کے بہت سارے علاقے ایسے بھی ہیں جہاں پر بجلی کے میٹر ہی نہیں لگے ہوئے، لیکن بجلی جو ہے وہ پراپر طریقے سے جو ہے لی جا رہی ہے، اور اس کے بل جو ہیں پھر وہ ڈیوائڈ کر دیے جاتے ہیں جن گھروں میں میٹر لگے ہوئے ہیں۔ اس پر کوئی غور کرانے کی بات کی گئی؟ آپ کو اس کا پروف دے سکتا ہوں لیٹرز کے اندر، جس میں ہم نے کمپلینس کی ہیں کہ جہاں پر شارٹ بلنگ ہو رہی ہے، جہاں پر کنڈے لگے ہوئے ہیں، اس پہ فوری طور پہ کارروائی کی جائے، کیونکہ زیادہ تر دیکھا جاتا ہے یہ جو پسماندہ علاقے ہیں ان جگہوں پہ، میں نام نہیں لوں گا کسی علاقوں کا، بالکل صحیح، وہاں پر دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے دکاندار اپنی بلنگ پراپر کرتے ہیں، لیکن وہاں جو رہائشی ہیں، جو نوکری پیشہ طبقہ ہے، وہ پریشانی کے سچویشن میں وہ اپنے بلز نہیں بھر رہے اور کنڈے لگائے ہیں۔ اس کے باوجود ہم نے کے الیکٹرک کو اس میں سپورٹ کیا، اور کے الیکٹرک نے کہا کہ جہاں پر یہ کنڈے لگ رہے ہیں وہاں پہ جو آپ کرنا ہے وہ آپ کریں، لیکن جو لوگ اپنے بل پراپر بھر رہے ہیں ان کو سب سے پہلے ہماری کمپنی ان پہ اوور بلنگ ہو رہی ہے، ان کو بجلی بھی فراہم نہیں کی جا رہی، پھر تو تاجر روڈ پہ نکلے گا نا۔ ہم آپ کو پروف دے سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے لیٹر میں اس پہ کہا ہے کہ جو لوگ بل نہیں بھر رہے یا جو لوگ کنڈا لگا رہے ہیں ان کے خلاف فوری کارروائی کریں، تو کہیں بھی نہیں کہہ رہے کسی تاجر کو کہ کنڈا لگائیں یا کوئی اپنا، ہماری طرف سے کوئی اس طرح کی کال نہیں آئی کہ بل نہ بھریں، اس طرح کی کوئی کال نہیں آئی ہے، لیکن یہ ایک مخصوص علاقہ ہے، وہاں پر ان کے رہنما نے ہم اس کو وہ کریں گے، فالو کریں گے، سیکنڈ کریں گے۔ اگر انہوں نے کوئی کال دی ہے تو گورنمنٹ کو چاہیے یا کے الیکٹرک کو چاہیے فوری طور پر ان سے ملاقات کر کے کوئی سولوشن نکالیں۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم 1.5 سال سے یہ بات ان کو وارن کر رہے ہیں، اور اب انہوں نے 15 دن تک یا 20 دن پہلے بل نہ بھرنے کی مہم چلائی ہے، اور مجھے تو یہ بھی پتہ چلا کہ اس علاقے کی مسجدوں میں بھی اعلان ہوا ہے۔ ٹھیک،
اچھا یہ تو ایک الیکٹرک کا ایک بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو یقیناً پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے، لیکن تاجر برادری اس وقت شہر کراچی میں جب بزنس کر رہی ہے تو اس کو مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ان جو 10-15 سالوں کی اگر میں آپ سے بات کروں کہ تاجر رہنماؤں کو خاص طور پہ کن کن سیکٹر میں کن کن جگہوں پہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے تاکہ اعلیٰ حکام تک وہ بات پہنچ سکے، آپ کی آواز پہنچ سکے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو جو انفلیشن ریشو ہے وہ ڈے بائی ڈے بڑھتا جا رہا ہے، اور مہنگائی کو دیکھتے ہوئے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، اور اس طریقے سے بازار میں وہ اس طریقے سے کسٹمرز کا بھی رجحان نہیں، بڑھتی ہوئی مہنگائی سے لوگ بڑا پریشان ہیں۔ دیکھیں، لوگ ہمیشہ کی الیکٹرک کے حوالے سے بات ضرور کرتے ہیں، لیکن دیگر اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں۔ میں تو سب باتوں پر ایک شارٹ بات کرتا ہوں کہ جو IMF سے معاہدہ ہوا ہے اس کو ری نیگوشیٹ فوری طور پہ کیا جائے۔ نہ کرنے کی صورت میں میرا خیال ہے کہ عوام کو کوئی امید اس نگراں گورنمنٹ سے لگانا جو ہے میرا خیال ہے کہ ایک قبل از وقت ہو جائے گا، کہ یہ نگراں گورنمنٹ میرا نہیں خیال ہے کہ اگر نیگوشیٹ نہیں کرتی ہے تو وہ کسی چیز پہ کنٹرول کر پائے گی۔ بالکل، اور یہاں پہ ایک اور بڑا مسئلہ جو وہی اسٹریٹ کرائم کا آتا ہے، یا پھر جہاں پہ ہمیں دیکھتے ہیں کہ جو تاجر برادری ہے اس کو بھتے کی پرچیاں بھی آتی تھیں یا مختلف طریقوں سے انہیں ہراساں بھی کیا جاتا ہے، تو اس حوالے سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے آپ مطمئن ہیں یا پھر آپ کوئی بات کہنا چاہیں گے؟ آپ دیکھیں، آپ کے چینل کے توسط سے میں آپ کو خوشخبری دے دوں اس حوالے سے۔ وزیر اعظم صاحب نے ہمیں سب باتیں، ساری پروپوزل آپ کو پتہ ہے بڑی تکلیف میں تاجر اسپیشلی ہم نے بڑی شکایتیں کی، لیکن انہوں نے کسی چیز پہ کوئی ایسا مثبت ہمیں جواب نہیں دیا۔ جو سب سے پازیٹیو چیز تھی وہ کراچی کے حوالے سے بڑا کنسرن تھے اور کراچی کے حوالے سے کچھ کرنا چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک چیز یقین دہانی کی ہے نا، جو سب کے لیے بڑی خوشائن بات ہے، میں آپ کے چینل کی توسط سے یہ بتا دوں کہ انہوں نے سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں کراچی میں اس پر انہوں نے نو کمپرومائز کے بارے میں جو ہے ہمیں اسٹریٹ فارورڈ کہا ہے کہ نو کمپرومائز ہوگا سیکیورٹی کے حوالے سے۔ ہم نے اسٹریٹ کرائم پہ شکایت کی، اس پر انہوں نے بڑی یقین دہانی کرائی ہے کہ اس کو فوری طور پہ کنٹرول پایا جائے گا۔ بالکل، اور کی تبدیلی بھی ہے، پھر پولیس کی تبدیلیاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیس میں تقرر و تبادلے کافی زیادہ۔ انہوں نے واضح طور پہ اسی وقت نوٹیفیکیشن کرائی کہ رینجز کو بھی فوری طور پہ جو ہے وہ اختیارات دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو امید کی جا رہی ہے کہ کچھ جو اسٹریٹ کرائم ہے یا تاجروں کے جو ایک سیکیورٹی کے معاملات ہیں وہ کچھ بہتری کی طرف جا سکیں گے۔ اچھا، بڑی چوریاں بھی ہم نے دیکھی ہیں کہ بڑے عجیب و غریب انداز سے چوریاں ہو جاتی ہیں کہ چوکیدار بھی بیٹھا ہوتا ہے لیکن تالے کاٹ کر جو ہے وہ بڑی بڑی مارکیٹ سے سامان غائب ہو جاتا تھا۔ ڈکیتیاں تو اپنی جگہ پہ، لیکن یہ جو کچھ چوری کی وارداتیں ہو رہی ہوتی ہیں یہ کون کر رہا ہوتا ہے؟ کوئی اندر ہی مخبریاں ہو رہی ہوتی ہیں؟ میں آپ کو بات کہوں، اپنا یہ جو سیٹ کا ہے نا، میرے حساب سے ایز ایکسپیکٹیشن جو ہم ایکسپیکٹیشن کریں اس کے حساب سے سیٹ بہت کم ہے۔ یہ اور زیادہ بڑھے گا جس طریقے سے بے روزگاری، انفلیشن ریشو بڑھا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ بھوکا پیٹ بہت کچھ کرواتا ہے، تو لوگ جو ہے میرا خیال ہے کہ اب اس پہ مجبور ہو گئے۔ تو سب سے پہلے تو اس چیز کے لیے سولوشن نکالنا چاہیے، اس مہنگائی کے جو ہے اس کو جو ہے فوری طور پہ کنٹرول کرنا چاہیے، ادروائز یہ چیزیں اور بڑھیں گی۔ آپ جتنا بھی کنٹرول کر لیں گے چیزیں کنٹرول سے باہر ہوں گی۔ بالکل، بے روزگاری جو ہے وہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہے گا احمد بھائی، اس وقت ارسلان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ارسلان عالم تجزیہ کار ہیں، ان سے بھی ہم اس بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ ارسلان، اس وقت جو بہت سارے اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں ہیں اس میں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو صرف اور صرف بے روزگاری یا کسی نہ کسی مجبوری کے تحت بھی جو ہے وہ وارداتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا اس وقت غربت کی جو شرح ہماری بڑھتی جا رہی ہے اس کو کم کرنے کے لیے کیا اقدامات ایسے لینے چاہیے؟ دیکھیں، سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ سری لنکا میں دیکھیں تو وہاں پہ مہنگائی اس وقت کم ہے، تقریباً 36 یا 37% ہے، اور ہمارے یہاں 49 سے 47-48% ہے۔ وہ ایک ڈیفالٹ ہو چکا ہے ملک، ہم ڈیفالٹ نہیں ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے اگر میں نے وہی نا کہا نا کہ کرپشن کو ختم کرنا ہے، ملک کو خوشحال کریں، یہاں سے نوچے نہیں کسی چیز کو۔ جب آپ خوشحالی لائیں گے، انویسٹر آئے گا پاکستان میں تو آپ کے ذرائع روزگار بڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ جب ذرائع بڑھیں گے تو یہ چوری ڈکیتیاں کم ہوں گی، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ کچھ کر ہی نہیں رہے، انویسٹر آپ پہ بھروسہ نہیں کر رہا۔ اچھا، اب لیکن اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ہمارے سامنے نہ ہی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، نہ نون لیگ کی ہے، نہ تحریک انصاف ہے، اس وقت تو نگراں حکومت ہے۔ نگراں حکومت سے ہم کیا توقعات لگا سکتے ہیں؟
देखें जो अभी बातें चल रही हैं, अगर उस पर इकदाम हो जाता है तो मैं तो खराज तहसीन पेश करूंगा पूरी सिंध गवर्नमेंट को, बलूचिस्तान को, जो भी जैसे कहा ना अभी हमाद भाई ने भी जी, कहा जी, कि पुलिस के लिए भी उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी भी फराहम की जाएगी, इसका मतलब है कोई ना कोई इकदाम लिए जा रहे हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कराची को, अगर कराची सकून में तो पूरा मुल्क सकून में। देखें गुलाम नबी मेमन साहब, मुझे नहीं लगता उन्होंने कुछ ऐसा कोई अच्छे इकदाम किए। हजारों मोबाइल लूटे फुटे, गोलियां मारी लोगों को, लेकिन कोई जू की तू नहीं। मतलब यानी अफसोस की बात, उम्मीद की जा रही है। अच्छा हमाद भाई, आपको लग रहा है कि अभी जो निगरां सेटअप है उसके पास इतने इख्तियारात हैं, जैसा भी आपने वैसे तो कहा कि उन्होंने यकीन दहानी कराई है, लेकिन क्या उनके पास इतने इख्तियारात हैं कि वो आप लोगों के लिए इक़दाम भी कर सकें? ऑफकोर्स अपना प्राइम मिनिस्टर के पास तो इख्तियारात होते ही हैं और उनके पास इख्तियारात है। मैंने आपसे कहा ना कि मैं आपकी चैनल नहीं, लेकिन ये निगरां सेटअप है ना, बात ये है कि निगरां सेटअप के ऊपर काम करने में बड़ा विलिंग है। जो सबसे पॉजिटिव चीज थी वो ये पॉजिटिव चीज थी कि वो कराची के लिए बड़ा विलिंग थे काम करने में। बाकी जो इश्यूज है ताजिरों के वो मैंने बताया कि हमने सब हाईलाइट किए हैं, लेकिन उस पर कोई ऐसी पॉजिटिव बात नजर नहीं आई जो मैं आपसे शेयर कर पाऊँ। लेकिन सिक्योरिटी के हवाले से मैंने यकीन दहानी कराई कि रेंजर्स के भी इख्तियारात दिए जाएंगे और सिक्योरिटी के अंदर नो कॉम्प्रोमाइज का उन्होंने जो है वो अल्फाज इस्तेमाल किया कि वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा, और ये भी ज़रा बताइएगा कि अगर हम 2007-8 तक की बात करते हैं कि उसके बाद वाला जो दौर आया जिसमें 3 हुकूमतें आई हैं, हम मुशर्रफ साहब की हुकूमत को अगर छोड़ के बात करते हैं तो 2008 के बाद आने वाली जो 3 हुकूमतें थीं, तो ताजिर बिरादरी हम देख रहे हैं कि ख़ास तौर पे जो कराची के ताजिर हैं वो बहुत ज़्यादा शिफ्ट हुए, या तो वो पंजाब की तरफ गए हैं और जो ज़रा ज़्यादा सरमाए जो रखते थे वो बांग्लादेश या दीगर ममालिक की तरफ चले गए। सिर्फ वजूहात क्या है, सिंध या कराची छोड़ने की वजूहात क्या थी? सर मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा, आप मेरा ख्याल समझदार हैं और फौरन इस बात को समझ जाएंगे और आपके जो देखने वाले व्यूअर्स हैं वो भी इस बात को समझ जाएंगे। मेरे बच्चे का एक निजी स्कूल से ताल्लुक है और वेकेशन पे उसने मुझे बताया कि उसकी अपने ग्रेड से 9 बच्चे जो है वो माइग्रेट करके पाकिस्तान से चले गए। तो आप इमेजिन करेंगे उसके स्कूल से कितने बच्चे गए होंगे, कितनी फैमिली गई होंगी, और कराची से कितनी फैमिली गई होंगी और पूरे पाकिस्तान से कितनी फैमिली गई होंगी। तो काफी लोग माइग्रेट करके चले गए और लोग इरादा भी रखते हैं इसका। अभी कुछ दिन पहले हमारे एक दोस्त ने एक एग्जीबिशन कराया था एजुकेशन के ऊपर, तो जिस तरह से पब्लिक निकली हुई थी और वो पूरी कोशिश में थी, लोग काबिल लोग निकलेंगे। आपके जो लोग जा रहे हैं वो लोग नहीं है जी, जो काबिल लोग हैं वो निकल रहे हैं। तो ये बड़ा मतलब सेटबैक है पाकिस्तान के लिए और मेरा ख्याल है इस पर फौरी तौर पर कंट्रोल कर लिया गया तो बहुत बेहतर है, वरना आप अपने मैं समझता हूँ कि ऐसे तबके से जो है महरूम हो जाएंगे जो आपके लिए स्पेशली जो है वो लोग हैं जो आपके मुल्क को वापस से अपनी बहाल कर सकते हैं, रोशनियां बहाल कर सकते हैं। वो लोग अगर निकल गए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, बल्कि अभी आर्मी चीफ का भी एक बड़ा ज़बरदस्त बयान आया था। उन्होंने कहा कि जो नौजवान नाउमीद ना हो, पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है रोशन है। तो उन्होंने ये बात यकीन दहानी कराई कि पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो तो रोशन नज़र आ रहा है और आएगा, या इक़दाम लिए जा रहे हैं। तो जो इक़दाम भी लिए जा रहे हैं उससे अल्लाह करे कि बेहतरी आए और नौजवानों को रोज़गार भी मिले। और अगर हम ताजिरों का जिक्र करते हैं तो ताजिर बिरादरी बहुत परेशानी का शिकार हो जाती है बाज़ ऐसे इक़दाम की वजह से जहाँ पे उन्हें लगता है कि शायद कि वो हल नहीं हो रहा है, जबकि हल तलब होते हैं, वो हल हो सकते हैं। तो अच्छा हमाद भाई, अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे बराह रास्त आप लोग मुतासिर भी होते हैं। बढ़ती महंगाई में सबसे जो अहम इशू है वो पेट्रोलियम के मामलात हैं। पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं वो बढ़ी हैं। कहा यह गया था कि शायद वो कम हो तो ताजिर बिरादरी जो है उसके लिए भी बेहतरी के असरात हों। सर ये जो पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़े हैं, डॉलर बढ़ा है, उसके जो ख़ास असरात हैं ताजिर बिरादरी पे, वो क्या आप देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि स्पेशली कराची के ताजिरों की बात करें तो ये वो ताजिर हैं और मजबूत ताजिर हैं और ये वो लोग हैं जिन्होंने गैंग वॉर का मुकाबला किया, बदताखोरियों का मुकाबला किया और हमेशा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया और लगाते रहेंगे। तो ये बड़े पैट्रियट हैं और पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत करते हैं। आप देखते हैं कि जब भी कोई इस तरह की चीजें आती हैं अपनी अफवाज को बड़ा सपोर्ट करते हैं। करना भी चाहिए, फर्ज है हमारा। लेकिन अब जो चीजें मतलब लोग डिसअपॉइंटेड हो रहे हैं कि महंगाई से टूट रहे हैं ताजिर, इन्फ्लेशन से टूट रहे हैं, इन सब चीजों को तो फेस कर दिया ताजिर। आपने देखा कि माजी में जिस तरीके से मामला है उसको भी ताजिर फेस करते हुए आए हैं। लेकिन अब एक ऐसी नौबत आ गई है कि जब आपका रोजगार ही नहीं होगा तो फिर आप इन चीजों पे आओगे। आपने बात की पेट्रोलियम की, दीगर चीजों की, ये सब चीजें एक बड़े पैमाने पे इन्फ्लेशन रेशो बढ़ा रही हैं और इसके बावजूद लोग अंडर कॉस्ट अपना मटेरियल बेच रहे हैं, जो कि एक बहुत खतरनाक बात है। अंडर कॉस्ट चीजें जो बेच रहे हैं, लोग नुकसान कर रहे हैं, डिफॉल्ट केसेस नजर आ रहे हैं। ये चीजें बहुत ज्यादा डोमेस्टिक इश्यूज आ रहे हैं बाजारों में।
اچھا، چونکہ آپ ایک تاجر رہنما بھی ہیں تو ہمارے کچھ معاملات ایسے ہیں جہاں پہ جائز کام تو ہو رہے ہوتے ہیں لیکن بعض لوگ جو ہیں وہ فائدے اٹھا رہے ہوتے ہیں. خاص طور پہ اگر میں شہر کراچی کی زمینوں کا ذکر کروں جو کہ انتہائی قیمتی ہیں، بعض مقامات پہ جو ہے وہ جھگیاں ڈال کے پہلے اس کو قبضہ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے پھر پکی جو ہے وہ گھر بنا دیے جاتے ہیں یا اس طرح کی عمارتیں بناتی جاتی ہیں جس کو توڑنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے. اس وقت جو ہے اس تمام صورتحال پہ جو نگراں وزیر بلدیات ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بلڈرز کے لیے کہ جو سندھ میں نئی تعمیرات ہے اس پہ فی الحال پابندی لگا دی گئی ہے، جو لے آؤٹ پلانز ہیں، جو نقشے جات ہیں، اس حوالے سے بھی. تو سر یہ جہاں تاجروں کو پریشانی کا سامنا ہوگا لیکن اس سے کیا جو قبضہ مافیا ہے اس کی حوصلہ شکنی ہو سکے گی؟ اللہ کرے. دیکھیں، پہلے تو جو لیگل بھی کام کر رہے ہیں بلڈرز، میں ان کے بارے میں بھی، میرا کیونکہ اسٹیل سے تعلق ہے، میں آل آئرن مرچنٹ کا بھی پریزیڈنٹ ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس جو اسٹیل کی جو کھپت ہے وہ بھی ڈے بائی ڈے کم ہوتی جا رہی ہے اور کنسٹرکشن بہت کم ہو رہی ہے. کراچی میں کنسٹرکشن نہ ہونے کے برابر ہے. جو لیگل کنسٹرکشن ہے وہ اگر ہو جاتی ہے اور کوئی نئی بلڈنگ بنی ہے، نئے پروجیکٹ بنے، اس میں بکنگ میں لوگ پیمنٹ نہیں دے پا رہے، وہ چیزیں خالی پڑی ہیں، اس میں جو ہے وہ ابھی تک لوگ آ نہیں پا رہے، تو ان کی فیزیبلٹیز نہیں ہے. بلڈر کی فیزیبلٹی نہیں بنتی ایک نئے پروجیکٹ پہ کام کرنے کی. قبضہ مافیا ہر دور میں رہا ہے اور ہر چیزیں یہ ہوتی رہی ہیں اور یہ آگے بھی ہوتی جائیں گی. اس کے خلاف ایک گرینڈ آپریشن ہونا چاہیے. جو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگر کوئی پراپر گورنمنٹ آتی ہے تو اسی سے ایکسپیکٹیشن کر سکتے ہیں. نگران گورنمنٹ سے ہم ایکسپیکٹیشن نہیں کرتے. سر کیا ویسے آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ جو ہے گوگل میپ کے ذریعے جو ہے وہ صرف پچھلے 10 15 20 سالوں کا ہی اگر ڈیٹا اٹھا لیں کہ کیا کچھ قبضے ہوئے ہیں، کیا اس سے کچھ سہولت یا فائدہ مل سکتا ہے؟ دیکھیں، اگر کام کرنا چاہیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. جیسے ماضی میں چیزیں ہوئی ہیں، اگر گورنمنٹ اپنی ریٹ قائم کرنا چاہے اور ویلنگ ہوگی کام کرنے تو کوئی مشکل تھوڑی ہے. فوری طور پہ یہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے کہ چیزوں کو صحیح کرنا. جو چیزیں انلیگل ہوئی ہیں اس کے خلاف ایک گرینڈ آپریشن ہو اور ہم تو کہتے ہیں کہ ہونا چاہیے اور کراچی کو واپس سے روشنی کا شہر بننا چاہیے. بالکل صحیح بات ہے. اچھا ارسلان، یہ اس وقت ہم ذکر بھی کر رہے تھے، ہم نے اپنے انٹرو میں بھی اس بات کا ذکر کیا کہ جو جدید شہر ہوتے ہیں یا عام طور پہ جو شہر ہوتے ہیں اس میں جو چوراہے ہوتے ہیں، چورنگیاں ہوتی ہیں، اس کو خوبصورت فواروں سے اور پھولوں سے سجایا جاتا ہے. کراچی میں جو ہے وہ پرانے فرنیچر کی دکانیں اور ٹمبر مارکیٹ اور اسی طرح کی جو ہے کوئی بکریاں بیچ رہا ہے جال بنا کے اور مختلف چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ ہم جو شہر کراچی میٹروپولیٹن کہتے ہیں اس کا یہ حال ہوا ہے؟ بھائی آپ باہر ملک جائیں، وہی میں پھر مثال دوں گا کہ آپ ایک ڈسپلن نظر آتا ہے ان کے. اگر وین بھی ہوتی ہے اس پہ کھانا بیچ رہے ہوتے ہیں ڈسپلن اور طریقے سے، یہ نہیں کوئی آگے لگ گیا کوئی پیچھے لگ گیا، ایسا نہیں ہوتا. تو آپ نے شہر کو اگر چڑیا گھر بنانا ہے تو میں یہ تو کے ایم سی ڈی ایم سی سے ان سے پوچھوں گا کہ کر کیا رہے ہو بھائی تم؟ پتھارے لگے ہوئے ہیں، تاری روڈ جائیں. حالانکہ سپریم کورٹ نے کہا بھی ہے کہ فیصلہ آیا تھا کہ روڈ پہ پتھارے غلط ہیں. آپ نے کیا کیا نہیں کر رہے مجھے تو کچھ. اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بلڈنگ پہ بلڈنگ بڑی اچھا اقدام اٹھایا ہے. تو میں سمجھ نہیں آ رہا ہے کیا کرنا کیا چاہ رہے ہیں اور کہاں جا رہا ہے پاکستان، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے. میں نے وہی بات کہہ رہا ہوں کہ جو طاقتور ہے وہ سب کچھ کر رہا ہے. وہ طاقتور جو بھی ہے جو اس طرح کے کام کر رہا ہے یا اقدامات آپ کو لیتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیا اس کے خلاف اب کوئی کارروائی ہوتی ہوئی نظر آ سکے گی؟ سر دیکھیں، جو اس وقت باڈی لینگویج لگ رہی ہے اس گورنمنٹ کی وہ تو لگ رہا ہے کچھ کریں گے، لیکن نگراں حکومت جو ہے وہ صرف انتخابات کی نگرانی نہیں بلکہ سندھ کی نگرانی. اچھی بات ہے سر، آپ کا جو کام ہو آپ اس کی اکاؤنٹیبلٹی کریں. اچھی بات ہے کہ کچھ بہتری ہوگی تو آپ کی ہمارے لیے بہتری ہے، سب کے لیے بہتری ہے. لیکن یہ میں چاہوں گا حماد بھائی کو بھی ذرا یہ بتا دوں. حماد بھائی، یہ اس وقت جو نگراں وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر انہوں نے مختلف اقدامات بھی لیے ہیں اور اس میں جہاں پہ ہم نے بتایا کہ جو ابھی فی الحال نقشے جات پہ پابندی کا بھی ایک ذکر ہوا ہے، اس میں ایک اور چیز بھی ہے جو تمام سرکاری اسپتال ہیں اس میں معیاری دواؤں کی جو فراہمی اس کو یقینی بنانے کا کہا ہے. اس کے علاوہ جو ادویات ذخیرہ اندوزی کر رہے تھے ان کے خلاف بھی ایکشن لینے کے لیے کہا گیا ہے. تو یہ اقدامات جو ہیں ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بھی اب لیا جائے گا. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کچھ دواؤں کی قیمتیں ویسے تو ابھی ہم نے بڑھتے ہوئے دیکھی ہیں، کچھ کم از کم بلیک مارکیٹنگ نہ ہو، کچھ ایسے آپ کو نظر آ رہا ہے؟ سر میں آپ کو ایک چھوٹی سی اور بات کروں کہ جس کی جو ڈومین ہوتی ہے نا وہ اپنی چیزوں کو بہتر طریقے سے سمجھا بھی سکتا ہے، گائیڈ بھی کر سکتا ہے. لیکن وزیر اعظم نے 3 سے 4 دن پہلے تاجروں سے میٹنگ کی ہے. یہ سب اس کا نتیجہ ہے. ہمارے اس میں ایک راشن کا جو ہے وہ وہ موجود تھے. اس میں انہوں نے چیزوں کو ہائی لائٹ کیا اور جب آپ بتا رہے ہیں میری نالج میں نہیں ہے کہ انہوں نے ان سب چیزوں کو پوائنٹس کو ہائی لائٹ کیا تھا اور انہوں نے نوٹ ڈاؤن کیا تھا. اور اگر اس پہ کام ہو رہا ہے تو بہت اچھی بات.
انہوں نے ان چیزوں کو اسپیشلی ہائلائٹ کیا تھا اپنے ایشوز کو. اچھا، اور ذخیرہ اندوزی صرف دواؤں کی نہیں بلکہ ہم نے تو دیکھا کہ مختلف اشیاء خورونوش کی جو ہے وہ ڈالر کی ذخیرہ اندوزی ہے. بالکل، اور وہ ذخیرہ اندوزی کرنے کے بعد جو وہ مہنگا کر دیا جاتا ہے. تو کیا آپ نگراں حکومت کو کم از کم جب آپ کی ملاقات ہوئی ہے، تاجروں کی ملاقات ہوتی ہے، تو کم از کم عوام کو ریلیف اگر ملے گا تو وہ پھر پیسے بچا کے آپ ہی کی طرف آئیں گے چیزیں خریدنے کے لیے، تو کوئی اس طرح کی بات کر سکتے ہیں یا کریں گے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں جو کاروبار ایک ٹریڈ ریپرزینٹیو کے طور پہ میں آپ کو بات بتاؤں کہ سب سے اچھا کاروبار کیا ہے. تو کیا کریں، اپنا جو بھی مٹیریل لیتے ہیں، میرا کموڈٹی سے تعلق ہے، اسٹیل سے، جو بھی کاروبار کرتے ہیں اس میں لاس، پھر ادھار، پھر پیسوں کا پھنسنا، ڈیفالٹ کیسز کا. لوگوں کے لیے سب سے آسان کام ہے بینک میں فکس ڈپازٹ میں پیسے ڈال دیں، 24% بینک سے نفع لیں، یا تو پھر جو ہے وہ ڈالر رکھ لیں اپنے پاس جو کہ ہر روز 2 روپے 3 روپے بڑھتا ہے. لوگوں کو اور کوئی کاروبار ہی نظر نہیں آ رہا اس کے اندر. لوگ کیا کریں گے آپ مجھے بتائیں. بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں یہ، لیکن اس کی روک تھام کے لیے جو ہے وہ کوئی کرنسی کے حوالے سے کوئی اقدامات لیے جا سکتے ہیں کہ ویلیویشن جو ہے اس کی جا سکے. آپ ایک بات بتائیں، کوئی ایسی انڈسٹری ہے جو انٹرسٹ کے بغیر یا بینک کی مدد کے بغیر چل سکے؟ اس ملک میں انڈسٹری کو جب 24% شرح سود دینا پڑے گا، انٹرسٹ ریٹ دینا پڑے گا، تو کیسے انڈسٹری چلے گی؟ 3 سال 4 سال میں اپنا کیپٹل ڈبل کرنا ہے تو وہ تو ڈیفالٹ ہی کرے گی نا انڈسٹری. کیونکہ اس وقت جو پالیسیز ہیں، جو انٹرسٹ ریٹ ہیں، میرا نہیں خیال ہے کہ آگے اگر اس طریقے سے چلتا رہا انٹرسٹ ریٹ تو ہمارے یہاں کا نام و نشان ہوگا. اچھا، جو ابھی آئی تھی حکومت جو شہباز شریف جس کے وزیر اعظم تھے ہمارے، تو کیا آپ کو لگتا ہے وہ ایک بڑا خاص جملہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچا لیا، تو کیا واقعی پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچا لیا؟ کیونکہ ہر چیز تو ہمیں کئی گنا مہنگی نظر آ رہی ہے. کیا ڈیفالٹ سے بچایا ہے پاکستان کو؟ دیکھیے، ابھی ارسلان صاحب نے مثال دی سری لنکا کی. میں سمجھتا ہوں، جتنی میری سمجھ ہے، جتنی میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ کر گئے وہ اس سے بہتر تھا، ڈیفالٹ ہو جاتے زیادہ بہتر تھا. اچھا، تو میرا خیال ہے کہ شاید ری بلڈ پروسیس چلے جاتے ہیں، اور وقت ہے کہ ہم ری بلڈ پروسیس پہ جائیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے تو ہمیں ڈیفالٹ کر کے ری بلڈ پروسیس پہ جانا چاہیے. میری اپنی ایک رائے ہے. یہ جو ہم اپنے آپ کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے روز جو ہے وہ ہم ایسے کام کرتے ہیں اور ایسے معاہدے کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے اس سے بہتر ہے کہ ہم ڈیفالٹ کر دیں، وہ زیادہ بہتر. اچھا، لیکن اس میں آپ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک سب سے اہم بات یہ کہی جاتی ہے کہ جناب وہ سب سے اہم ہمارے پھر نیوکلیئر پاورز ہیں، ہمارے جو ہے دفاعی معاملات ہیں، اس پہ پھر جو ہے IMF یا دیگر اس طرح کے لوگوں کی ویسی نظریں ہیں. تو یقیناً خدا نہ خواستہ اگر اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو یقیناً پھر پاکستان پہ دباؤ تو بہت آ سکتا ہے. لیکن وہ ایک بالکل ایک ٹیکنیکل چیزیں ہیں، ظاہر بات ہے جو بھی اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اور وقت ہوگی اس کو چیزوں کو ڈیسائڈ کرنا، چیزوں کو دیکھتے ہوئے چلنا ہے. تو اپنی ایک رائے دے سکتے ہیں اور یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں کہ جو معاہدہ ہوا، مجھے تو اس سے بڑی تکلیف ہے. وہ جو بھی معاہدہ ہوا کن صورتوں میں ہوا، کیا کنڈیشن تھی، کیا ایسی انٹرنل ایشوز تھے جو اس طرح کا معاہدہ کرنا پڑا. چند پیسوں کے لیے انہوں نے جو معاہدہ کیا ہے، اس کے سارا سائڈ افیکٹ کسی کا ہے. آپ دیکھیں نا کہ جو بھی مہنگائی آ رہی ہے سب ایکسپیکٹڈ تھا کہ جو معاہدہ ہونے کے بعد جو ہم تھوڑا بہت جو پریویو کیا ہے اس میں مہنگائی ایکسپیکٹ تھی. بالکل، یعنی IMF کی جو معاہدہ ہے اس کے بعد جو ہے ہم سائڈ افیکٹ زیادہ دیکھ رہے ہیں. ارسلان، آپ کو بھی ایسے لگ رہا ہے کہ معاہدے کے بعد زیادہ سائڈ افیکٹس ہیں؟ سر، آپ نے کہا کہ شہباز شریف صاحب نے کہا ہم نے ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا، تو واقعی انہوں نے ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا، لیکن مہنگائی کا طوفان، ڈالر کی مہنگائی، پیٹرول کا ایٹم بم، ہم ہو چکے ہیں ڈیفالٹ. آپ مانے نہیں مانے، ہم دراصل ہو چکے ہیں ڈیفالٹ. سری لنکا میں میں نے آپ کو بتایا کہ مہنگائی اتنی اور ہمارے یہاں کتنی. آپ پر کیپٹل انکم ہی دیکھ لیں. ڈیفالٹ کی جو ہے ایک طرح سے ہم مثال پیش کریں تو وہ یہ ہے کہ ہر شخص اس وقت قرضے میں جا چکا ہے. مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ ملک قرضے میں ہے بلکہ ہر شخص جو ہے کسی نہ کسی سے قرضہ لیتا ہوا نظر آ رہا ہے. آپ بھی قرضدار ہیں، میں بھی قرضدار ہوں، ہمارا آنے والا بچہ بھی قرضدار ہے. اچھا، نہیں صرف یہ نہیں کہ IMF سے قرضدار، جو اس وقت کی صورتحال ہے اس میں تو لوگ ایک دوسرے سے بالکل ہمیں نظر آ رہے ہیں. خاص طور پہ ہم اگر باہر نکلتے ہیں، جو چنگچی رکشہ چلا رہا ہو یا کوئی بائکیں چلا رہا ہو یا کوئی اس طرح کی سروسز فراہم کرا ہو تو ہمیں آپ کئی 3-4 گورنمنٹیں آپ لوگوں کی رہ چکی ہے. مجھے بتائیں، اپنے علاج کرانا ہے باہر ملکوں میں جاتے ہو، آپ کا بچہ یہاں علاج نہیں کرائے گا، غریب کا بچہ علاج کرے گا، وہ بھی 3rd کلاس، جہاں پہ کتے جا رہے ہوتے ہیں ان ہسپتالوں میں. ویسے سندھ گورنمنٹ یعنی پیپلز پارٹی کا تو یہ کہنا تھا کہ ہم نے صحت کے معاملات میں جو ہے بہت زبردست کام. واقعی آپ نے ٹراما سینٹر بنایا، بہت اچھا بنایا، لیکن آپ انٹیریئر کی حالت تو دیکھیں جا کے، وہ ہسپتال کیسے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اتنی باتیں کر رہے ہیں. IMF نے آپ کے ساتھ کیا ہے؟ آپ نے اپنے گروی رکھ دیے سارے ایئرپورٹ وغیرہ، سب چیزیں، ہائی وے وغیرہ آپ رکھنے جا رہے ہیں. ایئرپورٹ تو آپ دے رہے ہیں. مطلب یعنی کہ اس وقت جو ہے پاکستان کو بہتر سمت پہ کس طرح سے بڑھایا جائے، اس پہ جو ہے وہ یقیناً غور و خوض ہو بھی رہا ہوگا، اور کچھ اقدامات ہمیں نظر بھی آنا شروع ہو چکے ہیں. آپ تمام لوگوں کا بے شکریہ. مجھے وقار الحسن کو بھی اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.